अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिन भर की अहम खबरों से जुड़े सवाल लिए मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल। नाज़रीन, 2009 में गिलगित बल्तिस्तान में शुरू होने वाला जमहूरी इंतखाबी सफ़र अब हम देख रहे हैं कि 7 जून को एक और संगे मील उबूर करने जा रहा है। 2020 के आम इंतखाबात में वज़ीर आला बनने वाले PTI के खालिद खुर्शीद 2023 में जाली डिग्री केस में नाअहल होने के बाद न सिर्फ अपनी नशस्त से गए थे बल्कि PTI की हुकूमत का तख्ता भी उलट दिया गया था। और ये काम किसी और ने नहीं बल्कि PTI ही से बनने वाले फॉरवर्ड ब्लॉक ने नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर अंजाम दिया था। इस इत्तेहादी हुकूमत की मुद्दत 24 नवंबर 2025 को मुकम्मल होने के बाद अब निगरान सेटअप में 9.5 लाख वोटर्स वोट की पर्ची से अपनी नई क़यादत का इंतखाब करेंगे। ऐसे 7 जून को 24 हलकों में होने वाले इलेक्शन में मजमूई तौर पर 403 उम्मीदवार इंतखाबी दंगल में हैं, जिनमें सियासी जमातों के नुमाइंदों की तादाद 131 और आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद 272 है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें तो उसके 23 और मुस्लिम लीग नवाज के 22, जबकि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी 15 और मखसूस इलाकों में मजबूत वोट बैंक रखने वाली इस्लामी तहरीक पाकिस्तान 10 उम्मीदवारों के साथ मैदान में है। इस्लामी तहरीक पाकिस्तान की बात हो रही है तो साथ ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग, पाकिस्तान नजरियाती पार्टी JUI, MWM, जमात इस्लामी, MQM और अवामी वर्कर्स पार्टी के उम्मीदवार भी यहाँ हमें किस्मत आजमाते दिखाई देंगे। ये जो सारी सियासी बसात है नाज़रीन, इस पर PTI बिना किसी इंतखाबी निशान के मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन से अपने हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों से इंतखाबी इत्तेहाद किए हुए है। इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी रौनक गहमा गहमी जोरों पर है। न सिर्फ बिलावल भुट्टो, बैरिस्टर गौहर बल्कि मियाँ नवाज शरीफ भी तवील अरसे के बाद सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेने के लिए गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद दिखाई देते हैं। आज मियाँ नवाज शरीफ ने एक बड़े इजराम से यहाँ पहुँच कर खिताब किया और कहा ये कि वो मुस्लिम लीग मुखालिफिन पर तनकीद करके नहीं बल्कि अपनी कारकर्दगी पर वोट लेना चाहते हैं। सिर्फ नवाज शरीफ ही नहीं पहुंचे हैं, बिलावल भुट्टो ने भी आज स्कर्दू में एक बड़े जलसा आम में ये कहा कि 18वीं तरमीम के जरिए जो इख्तियारात सूबों के पास हैं वो GB के पास भी होने चाहिए हैं। बिलावल साहब ने यहाँ वैसे वफाक से काफ़ी शिकवे शिकायतें भी की हैं GB पहुँचने के बाद, लेकिन बहरहाल नाज़रीन PTI और इस्लामी तहरीक और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी समेत जो दीगर जमातें हैं उनके उम्मीदवार भी गिलगित बल्तिस्तान में लोगों को मुतवज्जे किए हुए हैं, उनकी तवज्जो अपनी जानिब किए हुए हैं। लेकिन हर इलेक्शन की तरह इस गहमा गहमी में भी दावों, वादों और इरादों के साथ इल्ज़ामों का जो सिलसिला है जो पाकिस्तान के हर इलेक्शन में होता है वो भी जारी है। वज़ीर आला KP सोहेल खान आफरीदी ने चीफ जस्टिस सुप्रीम एपलेट कोर्ट को ख़त लिखा है और PTI कारकुनों की नकलो हरकत पर जो पाबंदियां हैं उनका मौक़िफ़ अपनाया है, जिसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा शहबाज खान ने इंतखाबात में मुदाखलत करार देकर मुस्तरद कर दिया है। ये वही सूरत हाल है नाज़रीन जो 2020 के गुज़श्ता इंतखाबात में भी हमने रिपोर्ट की थी, हमने देखी थी। बस फ़र्क अब की दफ़ा ये है कि तशवीश का इजहार करने वाले कल हाकिम थे और ये लोग महकूम हैं। जो कल शिकायत कर रहे थे वो आज शिकायत सुन रहे हैं। उस वक्त GB में इंतखाबी सूरत हाल क्या थी ये तो आप सभी जानते हैं, लेकिन आज GB में इंतखाबी सूरत हाल क्या है, इंतज़ामात कैसे किए गए हैं, लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन है और जो लेवल प्लेइंग फील्ड है अब वो कैसी है, क्योंकि PTI की जानिब से बार बार ये कहा जा रहा है कि उन्हें लेवलिंग प्लेइंग फील्ड क्या, उन्हें तो प्लेइंग फील्ड मिल ही नहीं रही है क्योंकि उनसे इंतखाबी निशान भी छीना गया है और जिन हलकों में उनके जो लोग हैं जो खड़े हैं इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं उनको जो निशानात दिए गए हैं वो डिफरेंट दिए गए हैं ताकि कहीं ना कहीं जो वोटर है उसको ट्रैक किया जा सके, उसका वोट जो है वो कहीं और कास्ट हो सके। ये सारे इल्ज़ामात हैं जो लगते रहते हैं, लेकिन जो सारे सवालात आपके हमारे जहनों में हैं GB इलेक्शन को लेकर, इन सवालात के जवाब जानने के लिए GB इलेक्शन में शरीक जो सियासी जमातें हैं उनके रहनुमा आज हमारे साथ मौजूद हैं। कौन कौन है हमारे साथ मैं आपसे तारुफ कराए देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं सेनेटर शहादत आवान साहब, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसकी वजह से हुकूमत कायम है नून लीग की और ज़ाहिर है हुकूमत का एक तरह से हिस्सा ही है, माने ना माने ये और बात है, लेकिन ज़ाहिर है इनकी सपोर्ट की वजह से मुस्लिम लीग नवाज जो है इस वक्त वफाक में हुकूमत कर रही है। तो सेनेटर साहब से पूछेंगे कि हमेशा GB में जो है वो हुकूमती जमाती जीतती आई है, तो अब की दफ़ा तकसीम कैसे होगी, क्योंकि अलीम खान साहब की पार्टी भी, तो अलीम खान साहब चूँकि खुद हुकूमत में मौजूद है तो उनकी पार्टी भी है, तो क्या किस तरह से वोट जो है डिवाइड हो रहा होगा, क्योंकि इल्ज़ाम ये लगता है कि जी पहले से सारी चीज़ें जो हैं अब वो प्लान हो चुकी हैं। ये PTI के लोग इल्ज़ाम लगाते हैं, इसका जवाब इनसे जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं PTI जो बहुत सारे इल्ज़ामात लगाती दिखाई दे रही है, जैसे आज उनके CM ने भी गुफ्तगू की है। अहमद उवैस साहब
موجود ہیں ویڈیو لنک پر ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں, ان سے بھی ہم بات کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ جی ہمارا ساتھ دے رہی ہیں آج کے اس پروگرام میں حکومت کی جانب سے, حکومت کا موقف آپ سے ہم سے شیئر کرنے کے لیے رہنما ہے مسلم لیگ نواز کی شمائلہ رانا صاحبہ, جو ویڈیو لنک سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں. یہ تمام سوالات جو آپ کے ہمارے ذہنوں میں ہیں جی بی الیکشن کو لے کر ہم اپنے مہمانوں کے سامنے رکھیں گے, لیکن ایک مختصر بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. مہمان ہمارے ساتھ موجود, میں آپ تمام مہمانوں کی اجازت سے سر احمد اویس صاحب کی طرف آنا چاہوں گی. احمد اویس صاحب, یہ فرما دیجیے گا کہ ظاہر ہے کہ الیکشن مہم جو ہے اس وقت زوروں پر ہے, لیکن آپ کی طرف سے الزام لگایا جا رہا ہے کہ آپ کو لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ نہیں دی جا رہی ہے, اور بہت ساری جگہوں پر تو آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پلینگ فیلڈ دی ہی نہیں جا رہی ہے آپ کو. دیکھیے کیا الزام نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. ابھی آپ نے 2024 کے الیکشن نہیں دیکھے آپ نے, اس سے پہلے کیا کچھ ہوا, کیا لیجسلیشن ہوئی, اور اس کے بعد پھر عدالت میں وہ جو فائز عیسیٰ صاحب نے کیا کچھ نہیں کر دکھایا وہاں پر, اور کس طرح سے ان کی بلے کا ان کا نشان بھی لے لیا, پارٹی کے تشخص ختم کر دیا, اور انڈیپینڈنٹلی لوگ کھڑے ہوئے. لیکن اس کے باوجود لوگوں نے ڈھونڈ کے, ان پڑھ قوم نے جس میں میجورٹی رورل ایریا کی بالکل ان پڑھ لوگ تھے, انہوں نے انشور کر کے کہ اگر کوئی آزاد کھڑا ہے تو وہ پی ٹی آئی کا عمران خان کا کون ہے, اس کو جا کے ووٹ دیا. انہوں نے جب دیکھا کہ یہاں بھی کام نہیں بنا, وہ تو میجورٹی لے گئے ہیں, تو پھر انہوں نے ماشاءاللہ قانون کی طاقت کو پش ڈالا اور طاقت کا قانون استعمال کیا, اور طاقت کے قانون کو استعمال کیا تو پھر وہ فارم 47 کو کہا جی یہی ہے ہمارے پاس, تو بس اس کے اوپر ہو گئے سارے الیکٹ. نہ اس کی ڈیٹیل آئی کبھی, نہ دکھایا گیا کہیں, نہ اس کی کوئی آڈیٹنگ ہوئی, نہ کچھ ہوا. تو اس طرح سے اب اس بیس کے اوپر یہاں پر بھی وہی ایک میلو ڈراما جو ہے وہ دوبارہ سے کھیلا جا رہا ہے. تو ہوگا, لیکن یہ شارٹ لفٹ ہے. دیکھیے نا, یہ طاقت کا قانون جو ہے یہ بالکل شارٹ لفٹ ہوتا ہے, کیونکہ نہیں تو پھر احمد صاحب آپ ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو کچھ ہوا ہے, جو الزامات آپ لگا رہے ہیں, اس کے بعد آپ کی جیت کے کوئی امکانات نہیں ہیں. نہیں, ہم تو امکانات تو جیت کے ہیں, لیکن جو ڈیکلریشن آف وکٹری جو ہوگا وہ اس بیس پہ تو ہوگا نہیں نا. اب یہ دیکھنا ہوگا نا. اچھا, آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کو یہ خدشہ ہے کہ عوام کچھ اور رائے دیں گے, لیکن جو نتائج ہوں گے ان میں کوئی رد و بدل کیا جائے گا. جی, جیسے ہوتا آیا ہے وہی پروسیجر ہوگا اب بھی, اس میں تو رد و بدل نہیں کریں گے نا. یہ الگ بات ہے کہ ایک نیچر کے اندر ایک ہی چیز پرماننٹ ہے, اور وہ تبدیلی ہے, اور وہ تبدیلی آئے گی جس وقت, تو پھر ایسے تمام لوگ جو ہیں یہ کٹہرے میں کھڑے ہوں گے اور عوام ایک طرف کھڑے ہوں گے. اچھا, مجھے ایک چیز بتا دیجیے گا, جو بہت آج سوشل میڈیا پر بھی ہم دیکھ رہے تھے, بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں بھی, احمد سر, یہ سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں ان کو روک لیا گیا, بیرسٹر گوہر جو ہیں انہیں اجازت دے دی گئی, ایم این اے ہیں شاہد خٹک صاحب آپ کے, وہ بھی وہاں پر موجود ہیں, انہیں کیوں نہیں روکا گیا؟ یہ سوال بہت زیادہ کیا جا رہا. میرے خیال میں سلمان راجہ صاحب کچھ ویسے ہی رک گئے ہوں گے, میرا نہیں خیال, کیونکہ میں گوہر صاحب کے اوپر کوئی ایسا ڈاؤٹ نہیں کرتا. کافی سنسیئر آدمی بھی ہیں, اور اپنے پورے کمٹمنٹ کے ساتھ اپنے منصب کو نبھانے کی کوشش کر رہے ہیں. سلمان راجہ صاحب جو ہیں وہ ان ایکسپیرینسڈ ہیں, ان کو کوئی پالیٹکس کا جو ہے کوئی پاسٹ ایکسپیرینس کوئی نہیں ہے ان کو. تو وہ خود رکے, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ سیاست جو ہے نا, یہ ایک بحر بے کراں ہے. اس میں ہر کوئی جو ہے وہ اس میں نہ کود سکتا ہے, نہ پار اس سمندر کو کر سکتا ہے, جب تک بڑا مشاق تیراک نہ ہو. اور اس کے لیے ایک تجربہ چاہیے, ایک ٹیمپرامنٹ چاہیے خاص قسم کا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ان میں مجھے نظر نہیں آتی. بہرحال اس وقت وہ جنرل سیکرٹری ہیں, اور حالات کے پیش نظر کوئی اور معاملات کو سنبھالنے والا موجود نہیں ہے, تو وہ سنبھال بھی رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں. نہیں سر, میں تھوڑی سی اس پہ دوبارہ سے آپ سے وضاحت چاہوں گی. سلمان اکرم راجہ کو روکا گیا یا وہ خود رکے؟ دیکھیں,
روکا والی بات جو ہے نا میرا، دیکھیں اگر پہنچنا ہو تو پہنچ جاتے ہیں. اوکے ٹھیک ہو گیا. اتنا روکا تو ان کو بھی گیا ہوگا, ٹھیک ہو صاحب کو بھی پہنچ گئے. ٹھیک ہو گیا. شہادت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شہادت صاحب میں آپ کی طرف یہی سوال لے کر آ جاتی ہوں. جنید اکبر ان کو روکا گیا, سلمان اکرم راجہ ان کو داخلے سے روک دیا گیا, گو کہ یہ خود فرما رہے ہیں, ہمارے ساتھ احمد اویس صاحب موجود ہیں کہ انہیں روکا نہیں گیا, وہ رک گئے. تو کیا جنید اکبر صاحب کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا, دوسرا یہ کریں کہ پیپلز پارٹی اس کی کوئی مذمت کرے گی, یا بھی نون لیگ والوں کی طرح کہہ دیں کہ جو انہوں نے بویا وہ کاٹ رہے ہیں, مکافات عمل ہے؟ نہیں دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی ایک اصولی موقف رکھنے والی پارٹی ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں بس دو باتیں کروں گا. بہتر تو یہ تھا اس بات کا جواب, اپنی پارٹی کے لوگوں کا جواب تو میرے سینئر دوست ہیں احمد اویس صاحب, وہ یہاں موجود تھے, بہتر یہ ہوتا کہ آپ یہ ان سے پوچھتی. دوسری پارٹی کے لیے میں یہ نہیں کہہ سکتا, لیکن آپ کے میڈیا کے توسط سے جو چیز سامنے آتی ہے, دیکھیں اگر بات یہ بیرسٹر گور صاحب وہاں پہنچ سکتے ہیں, باقی جو دوسرے لوگ نہیں پہنچے, تو آپ پہلے تو ان سے یہ پوچھیا تھا کہ کیا آپ نے وہاں پر الیکشن میں جانے کے لیے, ایکٹیویٹی کرنے کے لیے وہاں پہ الیکشن کمشنر سے این او سی لیا ہے یا این او سی نہیں لیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے. ایک سیکنڈ میں پوچھ لیتے ہیں, لیکن گزارے میں احمد صاحب بس زیادہ دیر مائک آپ کے پاس نہیں رہے گا, مجھے ہاں یا نام میں بتا دیں, آپ نے لیا الیکشن کمیشن سے یا این او سی کے نہیں لیا ایکٹیویٹیز کے لیے؟ میرے یہ بات میرے علم میں نہیں ہے, اس لیے میں دیکھیں یہ بڑے آپ کے علم میں ہے نہیں لیا. احمد اویس صاحب بڑے, میں نے کہا آؤٹ رائٹ بڑے, میں نے کہا کہ بڑے اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہیں, اور یہ ان کی گریٹنس ہے کہ جو چیز ان کے علم میں نہیں ان کے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری پریزمپشن یہ ہے جب کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہاں پہ الیکشن میں پارٹیسپیٹس کر رہی ہیں, ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں. میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اور آصفہ بھٹو صاحبہ نے, ہم نے پرمیشن این او سی میری اطلاع کے مطابق لیا 1 سے 5 جون تک کا. اور میں نے یہ بھی دیکھا یہ آپ ہی کے میڈیا کے توسط سے کہ جو ایون کے میاں نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے این او سی لیا, لیکن کہیں پر یہ نظر نہیں آیا کہ پی ٹی آئی نے کہیں پہ کوئی اپلائی بھی کیا ہو, ان کو ریفیوز ہوا ہو اور وہ نہ پہنچ سکے ہوں. اب اگلی بات یہ ہے کہ یہ بڑی ایک پہلے سی بات ہے کہ جناب احمد اویس صاحب جیسے لیڈر نے, سینئر آدمی نے, ابھی سے انہوں نے مایوسی کا اظہار کر دیا, میننگ دیر بائی کہ جی بی کے الیکشن سے پی ٹی آئی تو آؤٹ آج سے سمجھیں. میں نے گزارش یہ کی, آپ نے جو بات کی میں نے دونوں سائڈ کو سن کے جو ابھی نتیجہ میں نے عرض کیا کہ پہلے سے پی ٹی آئی تیار بھی ہے اور جو ان کو صورتحال نظر آ رہی ہے. تو ایسی صورتحال میں تو اگر ایسی پوزیشن ہوا کرتی ہے تو عموماً لوگ بائی کاٹ کرتے ہیں. تو پہلے سے میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی باتیں. اب یہاں چھوٹی سی بات عرض کروں, اگر آپ کو بری نہ لگے, اگر وہ اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں کہ الیکشن چوری ہو سکتا ہے, ووٹ چوری ہو سکتا ہے, تو آپ نے کہا کہ پھر ایسے میں بوائے کاٹ کرنا چاہیے. آپ بوائے کاٹ کیوں نہیں کر رہے؟ گزارش سنیں, بلاول صاحب نے خود کہا کہ فارم 45 کی حفاظت آپ کر لیں, 47 کی حفاظت جو ہے وہ ہم, یعنی ان کو بھی کہیں نہ کہیں کوئی ڈاؤٹ ہے. نہیں, آپ نے اس کو مس انٹرپریٹیشن کی ہے. بلاول صاحب نے بڑی قانونی بات کی ہے. میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ فارم 45 جو ہے وہ الیکشن کمشنر جو ہے, الیکشن کے کمیشن کے لوگ جو ہیں, پریزائڈنگ آفیسر جو پارٹیز کے نمائندے وہاں پر ہوتے ہیں, ان کے ووٹوں کی گنتی اس پہ سائن کر کے ان کو دیتے ہیں. اور فارم 45 جو ہے وہ کنسولیڈیٹ جو ہے وہ جا کے ہوتا ہے فارم 47 میں. میں بتا رہا ہوں, بلاول صاحب نے کہا آپ اپنے فارم 45 جو ہے وہ آپ اپنے ہاتھ کریں, وہاں پہ ووٹ آپ اپنا دکھائیں. فارم 47 جو ہے وہ میں کیونکہ صاحب ظاہر پولیٹیکل پارٹی کا آدمی جا کے فارم 47 کلیکٹ کرتا ہے. تو بات یہ, آپ جلسے میں ہو نا تو آدمی کی باڈی لینگویج سے سمجھتی ہیں کہ کس کنٹیکسٹ میں وہ بات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا آپ کا کام ہے یہ آپ لے کے آئیں 45 کہ میں نے لیڈ کیا ہے. اس کے بعد فارم 47 جو بھی میرا آدمی ہوگا, بلاول صاحب خود ہوں گے, ان کا کوئی نومینیٹڈ آدمی ہوگا, وہ جا کے لے لے گا. اس بات پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے, ہم نے یہ تحفظ نہیں کیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھرپور طریقے سے الیکشن میں حصہ لیتی ہے کیونکہ ہم جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں. لیکن آپ بھرپور طریقے سے کام نہیں کرتے. گزارش دیکھیں, میں پہلے آپ بات یہ گزارش یہ ہے نا, اس کے بعد مجھ سے کنٹینیو کر لیجیے, آپ بریک لے لیں. میں آپ ہی کی طرف آؤں گی بریک کے فوراً بعد, کیونکہ جن محرومیوں کا بلاول آپ خود ذکر کر رہے تھے,
اسی اپنے خطاب کے دوران پی پی کی حکومت رہی ہے 5 برس آپ میں آپ کو جواب دوں گا. آپ نواز شریف صاحب نے اس کا ضرور جواب دے دیا. آپ تسلی سے بریک لے لیں, میں تسلی سے آپ کو جواب دوں. میں آپ کی طرف آتی ہوں جی, کیونکہ ناظرین کے بھی جو سوالات ہیں ان کے جوابات تو ظاہر ہے جو آنے چاہیے, ان کی بھی تسلی ہونی چاہیے جو ان کے ذہنوں میں چیزیں ہیں. ایک بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے جی شمائلہ رانا صاحبہ سے بھی. ویلکم بیک جی. پروگرام میں آج ہم بات کر رہے ہیں جی بی الیکشن کو لے کر. آپ جانتے ہیں گلگت بلتستان میں اس وقت جو الیکشن مہم کی ایک سرگرمیاں ہوا کرتی ہیں وہ اپنے بالکل اس وقت عروج پر دکھائی دے رہی ہیں. ووٹر کو جو تمام پارٹیز یہاں پر الیکشنز میں حصہ لے رہی ہیں وہ اپنی جانب متوجہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. لیکن جی بی میں ہمیشہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جیت اسی کی ہوتی ہے جس کی وفاق میں حکومت ہوتی ہے. جتنے الیکشنز 2009 کے بعد سے اب تک ہوئے ہیں وہ تو یہی بتاتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ گفتگو سن رہے تھے. بریک پر جانے سے پہلے پی ٹی آئی کی جانب سے احمد اویس صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں شہادت آوان صاحب, اور ہمارے ساتھ اب ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں مسلم لیگ نون کی ترجمانی کے لیے شمائلہ رانا صاحبہ. بہت شکریہ شمائلہ رانا صاحبہ, آپ نے جوائن کیا. آپ کی مسکراہٹ سے تو لگ رہا ہے کہ آپ کو قوی یقین ہے کہ جی پچھلے انتخابات میں جو نتائج رہتے ہیں جس کی وفاق میں وہ کیا کہتے ہیں جس کی لاٹھی اس کی بھینس, تو جس کی وفاق میں حکومت ہے وہی جیت رہا ہوگا. ایسا ہی ہے, یقین ہے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیے آسما, ویسے بھی مسکراتے رہنا چاہیے, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ انسان کو جتنی بھی خوشیاں بانٹنی چاہیے, خوش رہنا چاہیے. میں تو ویسے ہی ہنس رہی ہوں, آپ اس کے ساتھ ریلیٹ نہ کریں. اچھا. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج میاں محمد نواز شریف صاحب کا جو گلگت بلتستان کا جو وزٹ تھا اور اس میں انہوں نے جو تقریر کی, وہ ایک جو تقریر تھی وہ میرا خیال ہے کہ اہم سنگ میل ثابت ہوگی. کیونکہ آپ نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب نے اپنے کسی بھی سیاسی مخالف کے اوپر کوئی کیچڑ نہیں اچھالا, انہوں نے کسی کے خلاف بات نہیں کی, انہوں نے کسی پہ تنقید نہیں کی, اپنی کارکردگی بتائی لوگوں کو. انہوں نے سسٹم پہ جو ہے وہ انہوں نے اپنی کسی سسٹم کے اوپر بات نہیں کی, انہوں نے اپنی کارکردگی کے اوپر بات کی, انہوں نے اپنے دور کے اندر جو ہونے والی جو ڈیولپمنٹ تھی اس کے بارے میں بات کی, اور انہوں نے پھر عوام سے کہا کہ میں تمہارا محسن تھا اور میں نے آپ لوگوں کے لیے جو میرے سینے میں جو دل دھڑکتا ہے, مجھے پہاڑوں سے محبت ہے, میں آپ کے پاس آتا تھا. تو جب یہ جو آپ کی جو پچھلی جو حکومتیں اور جو بھی معاملات ہوئے, میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ اگر آپ مجھے ووٹ نہ بھی دیں تب بھی میں یہاں پہ تعمیر اور ترقی کی جو منازل ہے وہ میں انشاءاللہ طے کراؤں گا. اور اس میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک بہت بڑا جو لیڈر ہے وہ لیڈر بڑا صرف نام سے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اچھا یہ جو آپ تینوں شخصیات اس وقت موجود ہیں, یہ تینوں ظاہر دعویٰ کرتی ہیں کہ ان کا لیڈر جو ہے وہ سب سے بڑا لیڈر ہے. شمائلہ صاحبہ مجھے بتا دیں, آپ نے کہا کہ خوشیاں بانٹتے رہنا چاہیے, تو تھوڑی سی خوشیاں پی ٹی آئی میں بھی بانٹ دیتے آپ لوگ. آپ نے ساری خوشیاں جو ہیں وہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے رکھ لی ہیں یا علیم خان صاحب کے لیے رکھ لی ہیں؟ تھوڑی سی ان میں بھی بانٹ دیتے. ان سے تو آپ نے بلے کا نشان بھی چھین لیا, اور جہاں جہاں مختلف حلقے ہیں وہاں آپ نے ان کو ڈفرینٹ نشان دیا. دیکھیے بات یہ ہے کہ ایگزیکٹو آرڈر اگر کہیں کسی جگہ پہ اگر ایگزیکٹو آرڈر ہے تو آپ مجھے دکھا دیں, آپ مجھے بتائیں کہ کس نے, ہماری حکومت نے ان سے نشانات چھینے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ جو جوڈیشری کے کام ہے وہ ہمارے پہ کیوں ڈال رہی ہیں, جو انتظامیہ کا کام ہے وہ میرے پہ, ہماری حکومت پہ کیوں ڈال رہی ہیں, جس کا کام ہے وہ اس کو ہی ساجے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جو تحریک انصاف کی قیادت ہے اس میں بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں وہ فریلی موو کر رہے ہیں, وہ الیکشن کیمپین ہولڈ کر رہے ہیں. جنید اکبر صاحب کیوں فریلی موو نہیں کر سکتے, وہ یہاں کیوں نہیں داخل ہو سکتے؟ سلمان اکرم راجہ صاحب کیوں فریلی موو نہیں کر سکتے؟ دیکھیں اسما, بات یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن کی طرف سے کوئی ضابطہ اخلاق ہے, اور جب آپ ایسے علاقے میں موو کرتے ہیں جہاں پہ سیکورٹی ایشوز بھی ہوتے ہیں, جہاں کے جو زمینی حقائق ہیں وہ تھوڑے سے عام جو شہر ہیں ان سے مختلف ہیں. بالکل. آپ دوسرا یہ دیکھیں کہ آپ لاہور کے اندر, اسلام آباد کے اندر, فیصل آباد کے اندر, بڑے بڑے شہروں کے اندر, پشاور میں آپ موو کر سکتے ہیں. اگر آپ گلگت بلتستان جائیں, آپ چلاس چلے جائیں, دیا میر چلے جائیں, آپ وانا وزیرستان چلے جائیں,
اور آپ کہیں کہ میں جو ہے یہاں کی جو انتظامیہ ہے اس کے نوٹس میں یہ بات علم میں نہ لے کر آؤں. آپ فریلی اپنا کوئی فیملی پلان تو کر سکتے ہیں, فیملی ہالیڈیز تو سپینڈ کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ نے عوام میں جانا ہے, آپ کی جان و مال کی حفاظت جو ہے وہ ریاست کی ذمہ داری ہے. تو اگر آپ اپنی موجودگی اور اپنے شیڈیول طے شدہ پروگرام اگر آپ لوکل اچھا کچھ ایسی بات جو ہے نا وہ شہادت صاحب بھی فرما رہے تھے کہ این او سی نہیں لیا گیا سرگرمیوں کے لیے, پی ٹی آئی سے انہوں نے سوال کیا اور اس کا جواب نہیں تھا. تین دفعہ کے وزیر اعظم محمد نواز شریف صاحب نے این او سی اپلائی کیا, ان کو این او سی ملا. میں یہی عرض کر رہی ہوں, یہی بات شہادت اوان صاحب نے پوچھی ہے اور اس کا جواب احمد اویس صاحب کے پاس نہیں ہے. شان تو نہیں گھٹ جائے گی کسی کی. ٹھیک ہے اگر این او سی لے لیں اور پورا کوڈ آف کانڈکٹ جو ہے اس کو آپ فالو کریں. آپ وجہ فرما رہی ہیں, آپ وجہ فرما رہی ہیں, اور آپ نے یہ بھی بڑی اچھی بات کی. ظاہر ہے ہم سب نے وہ تقریر سنی کہ میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے کسی کی ذات کو ہدف تنقید نہیں بنایا, بلکہ انہوں نے جو کارنامے یا کام کیے ہیں وہاں جی بی کے لیے وہ انہوں نے گنوائے. ابھی میرے ساتھ چونکہ شہادت اوان صاحب موجود ہیں, میں احمد صاحب آپ کی طرف آؤں گی, مجھے پتا ہے آپ کے ابھی بہت ساری باتیں آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں. اچھا شہادت صاحب مجھے یہ بتا دیں کہ جب میاں محمد نواز شریف صاحب وہاں پہنچے تو انہوں نے اپنے وہاں پر کارنامے گنوائے, لیکن جب بلاول صاحب وہاں پر پہنچے تو انہوں نے, ہم نے دیکھا کہ وفاق کے اوپر تنقید کی, پالیسیوں کے اوپر تنقید کی, ان محرومیوں کی بات کی جن کا شکار جی بی کے عوام دکھائی دیتے ہیں. تو ان محرومیوں میں کہیں نہ کہیں پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ بھی تو ہے نا. 2009 سے لے کر 2014 تک آپ کی حکومت تھی, پھر جو بعد میں بھی حکومت آئی گزشتہ حکومت, اس میں بھی پیپلز پارٹی شامل تھی. تو آپ لوگ محرومیوں سے بری ذمہ تو نہیں ہیں؟ دیکھیں آپ جو ہے یہ آپ اپنی تھنکنگ کے لحاظ سے ورڈ کا چناؤ جو ہے نا آپ اپنے حساب سے کریں گے. آپ اینکر ہیں, میں عوام گزارش جی آپ عوام ہیں. میں نے گزارش یہ کی کہ ہم اس گورنمنٹ کے سپورٹر ہیں. میاں محمد نواز شریف صاحب نے آ کر اپنی حکومت, اپنے بھائی, ان کے پروجیکٹ وہ گنوائے. پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس کو وفاق کے ساتھ وفاق کے سامنے اپنے عوام کے لیے جو باتیں ہم نے رکھنی چاہیے, جو گورنمنٹ کو کرنی چاہیے, ان باتوں کی بات کی. دیکھیں بات یہ ہے کہ احمد اویس صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے. مسئلہ سلسلہ یہ, ایک بات آپ ذہن میں رکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشن تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ کولیشن میں الیکشن نہیں لڑتی ہیں. ہر پولیٹیکل پارٹی اپنا الیکشن جو ہے وہ لڑ رہی ہے. اور بلاول صاحب جو ہیں, آپ نے سارے کے سارے جتنے آج کے جلسے ہیں آپ نے دیکھ لیا ہے. عوام جس طریقے سے بلاول صاحب کے جلسے جلوس میں جس طریقے سے امٹ کر آئی ہے وہ بات, اور جو جوش جذبہ تھا وہ آپ نے دیکھ لیا. تو بلاول صاحب نے جو بات کی ہے بالکل حق کی بات کی ہے. تو میں آپ کو یہ کہوں کہ یہ رزلٹ 7 تاریخ کو آپ دیکھیں گے کہ یہ رزلٹ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس کے حق میں ہوگا, اور انشاءاللہ تعالی حکومت وہی بنے گی جو پاکستان پیپلز پارٹی کا آدمی ہوگا, وہی وہاں پہ الیکٹ ہوگا. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, آپ پھر دیکھ لیں, آپ نے ابھی جو ہے پی ٹی آئی کو آپ نے آؤٹ کر دیا, اور اس کے بعد پچھلے الیکشن میں اگر آپ چلی جائیں تو آپ کو پتہ ہے سیکنڈ لارجسٹ پارٹی کون تھی؟ تو پاکستان پیپلز پارٹی تھی. ہم نے امپروو کیا. یہ واحد پولیٹیکل پارٹی ہے کہ جس کے تحصیل لیول پہ ہر لیول کے اوپر ہمارے عہدیداران ہیں, اور ہمارے 24 کے 24 کینڈیڈیٹ جو, باقی کئی ایسے لوگ ہیں میں گنوانا نہیں چاہوں گا جن کو تو کینڈیڈیٹس بھی نہیں ملے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے پاکستان پیپلز پارٹی جیتے گی اور وہاں پہ ہماری حکومت ہوگی. یہ پاکستان میں ہماری چوتھی حکومت انشاءاللہ تعالیٰ بنے گی. دیکھیں سندھ میں ہماری ہے, بلوچستان میں ہماری ہے, کشمیر میں ہماری ہے, جی بی میں گورنمنٹ ہماری ہوگی اور آپ کو اس کے لیے کسی اور کو ساتھ ملانے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی. مجھے ہوپ فلی میں یہ آپ انڈیپینڈنٹ تو دیکھیں نا, اتنے آپ کو پتا ہے کہ 403 لوگ کھڑے ہوئی ہیں, تو 403 لوگ انہوں نے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پارٹی کو جوائن کرنا ہے. انڈیپینڈنٹ ہمیں جوائن کریں گے, لیکن یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری اکثریت ہوگی اور اس کے بیسس کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپل پارٹی جو ہے اپنی حکومت بنائے گی. اب آپ کی اجازت سے میں احمد اویس صاحب کی طرف جا رہی ہوں. احمد اویس صاحب, شمالہ رانا صاحب کی گفتگو آپ نے سن لی, شمالہ صاحبہ نے کیا فرمایا, آپ نے شہادت صاحب کو بھی سن لیا. اب ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو سنیں. آپ مجھے بتائیں کہ جب آپ اتنے سارے الزامات لگاتے ہیں, شہادت صاحب بھی آپ کو یہ مشورہ دے رہے تھے کہ پھر تو آپ کو اتنے الزامات ہیں تو آپ کو بوائکاٹ کر دینا چاہیے تھا, دوسرا آپ لوگوں نے این او سی نہیں لیا. اب مجھے بتا دیں کہ آپ کے پاس آپشن کیا ہے جب آپ خود جانتے ہیں, جو آپ فرما رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ یہ ہوگا, آپ کا نشان چھین لیا گیا, آپ کو یہاں جیتنے نہیں دیا جائے گا, عوام کا فیصلہ کچھ اور ہوگا, رزلٹ کچھ اور ہوگا, یہ آپ کے الزامات ہیں نا, تو پھر آپ بوائکاٹ کر دیں.
نہیں دیکھیے بائک آؤٹ تو نہیں کریں گے, الیکشن میں پارٹیسپیٹ کر, جب ایک فیصلہ کر لیا تو پارٹیسپیٹ ہوگا, لیکن اس سے پہلے میں محترمہ شمالہ رانا صاحبہ کا جو کچھ انہوں نے غور افسانی کی ہے ذرا اس کا جواب دوں گا. ضرور. انہوں نے بڑی خاص طور پہ میاں نواز شریف 3 دفعہ کے پرائم منسٹر کی کارکردگی کی بات کی, تو ان کی کارکردگی جو ہے وہ امیڈیٹ جو پاسٹ کی ہے نا, وہ تو میں بتاتا ہوں اتفاق سے ان کے مخالف کینڈیڈیٹ جو فارم 45 کے تحت, اگر وہ اسی لیے میرے خیال میں اس ایکسپیرینس کے بیس کے اوپر ہی بلاول صاحب نے کہا کہ آپ ان کو سنبھال کے رکھیں, اگلا مسئلہ دیکھا جائے گا. تو فارم 45 کا ریکارڈ آج بھی موجود ہے. اس کے مطابق میاں نواز شریف صاحب 51,000 ووٹ سے ہارے ہوئے ہیں, لیکن آگے فارم 47 کا نہ وہ اس کا ریکارڈ دکھایا گیا اور کہا کہ یہ جیت گئے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی کارکردگی اور بھی اس کے علاوہ بھی بہت ساری ہے. اگر یہ مناسب نہیں لگتا کہ آج کیونکہ الیکشن کی بات کر رہے ہیں, ورنہ میں وہ بھی چاہتا تھا کہ اور بھی الیکشن تک ہی رہتے ہیں نا سر آج پر. ہاں اسی لیے میں کہہ رہا ہوں. تو بہرحال اب الیکشن جو ہے, میں تو اتنی بات ہی کہوں گا کہ اگر یہاں پر بھی ایک اگر مثال قائم کر دی جائے کہ الیکشن جو ہے اس کو فیئرلی کرا کے اور فیئرلی جو ووٹ پڑے ہیں انہی کے بیس کے اوپر ان کا رزلٹ اناؤنس کر دیا جائے, تو یہ ایک سٹیپ فارورڈ ہوگا پاکستان میں ڈیموکریسی کے نقطہ نظر سے. ارے چلیں اب آپ کے الزامات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ مان لیتے ہیں کہ آپ کے ساتھ اگر یہاں پر زیادتی ہو جاتی ہے, بوائکاٹ آپ نہیں کر رہے, حصہ آپ لے رہے ہیں, آپ کا ووٹ آپ کو نہیں دیا جاتا ہے, کسی اور کو دے دیا جاتا ہے بقول آپ کے, پھر آپ کے پاس کیا آپشن ہے؟ آپشن تو یہاں استعمال ہو ہی نہیں سکتے. دیکھیں نا یہ آگے جو ہوا ہے, جو کچھ معاملات ہوئے ہیں سپریم کورٹ کے, دیکھیے بات سنیے, پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 189 اور آرٹیکل 190 کو پڑھ لیں. اس میں لکھا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ کا جب فیصلہ آ جائے تو پاکستان کے تمام ادارے, سول ہوں, فوجی ہوں, ایگزیکٹو ہوں, وہ جوڈیشل ہوں, ان کے اوپر لازم ہے اس کے اوپر عمل کرنا اور اس کو امپلیمنٹ کرنا. اور یہاں پر سپریم کورٹ کے باقاعدہ فل بینچ کورٹ بیٹھا تھا. ٹھیک ہو گیا, آپ کو یاد, ٹھیک ہو گیا. مجھے اجازت دیجیے نا کہ یہ جو باتیں آپ بتا رہے ہیں اس کا جواب لے لیں. ایک بار 12 ججز کے فیصلہ جو ہے اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا, اور کسی نے نہیں پوچھا کہ نہیں کیا گیا, کیوں نہیں, آئین کے وائلیشن ہوئی, کوئی نہیں پوچھا, اس لیے کہ پیچھے ایک طاقت کا قانون کھڑا ہوا تھا. تو یہ بڑی نقصان دہ بات ہے پاکستان کے لیے, جو آئندہ میں نقصان ہوگا. ٹھیک ہے بھائی, کیوں آپ شمائلہ رانا صاحبہ, احمد اویس صاحب فرما رہے ہیں کہ آپ وہ چیزیں کریں جو پاکستان کے لیے نقصان دہ. بالکل آپ نے تو دیوار سے لگا دیے پی ٹی آئی کو, جو سچویشن وہ بتا رہے ہیں. دیکھیے دیوار سے ہم نے ان کو معذرت کے ساتھ, ہم نے دیوار کے ساتھ نہیں لگایا, ان کے اپنے جو ایکٹ ہیں وہی ان کو دیوار کی طرف لے کر جا رہے ہیں. ہم نے ان کو تو مذاکرات کی طرف لے کر آنے کی دعوت دی ہے. ہم ہی نے, حکومت نے, وزیر اعظم نے, ڈپٹی پرائم منسٹر نے ان کو مذاکرات کی ٹیبل پہ آنے کی بات کی ہے. اچھا انہیں بات تو کرنے دینا اویس صاحب پلیز. جی کریں. جی دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ان کی جماعت کے اندر اویس صاحب جو ہیں وہ ہمارے بڑے قابل احترام ہیں, ہمارے استاد ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ قانون کے اندر ان کی ایک اپنی رائے ہے. آج تحریک انصاف کے اندر بہت سے رومز پیدا ہو چکے ہیں, بہت دھڑے بندی ہو چکی ہے. اب لوگوں کو وہ دھڑے بندیاں جو ہیں اس کی سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک دھڑا کہتا ہے ہاں, ایک دھڑا کہتا ہے نا, ایک کہتا ہے یہ کرنا ہے, ایک کہتا ہے نہیں وہ نہیں کرنا. علیمہ باجی کچھ کہتی ہیں, بیرسٹر گوہر کچھ کہتے ہیں, سلمان اکرم راجہ خود کہتے ہیں, تھنک ٹینک ان کا ایک پرانی جماعتوں کا جو ادھر ادھر کا اکٹھا کیا ہوا تھا وہ کچھ اور بات کرتا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپس کے جو ان کے اختلافات ہیں, وہ جو انتشار ہے ان کا, یہ آپس میں ٹوٹ پھوٹ کی وجہ سے. ٹھیک ہے جی, جو کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے احمد اویس, آپ نے سن لیا, جو آپ کا آپسی انتشار ہے اس کی وجہ سے ہو رہا ہے. اور بڑی اچھی بات شمائلہ رانا صاحبہ نے کی ہے. میرے پاس بالکل وقت نہیں بچا ہے, لیکن میں شہادت صاحب کی طرف جانا چاہ رہی ہوں. اس سے پہلے شمائلہ صاحبہ نے جو بات کی وہ بڑی زبردست ہے کہ جی آپ ٹیبل ٹاک پر آئیں نا, آپ مذاکرات کریں. آپ کیوں نہیں کرتے؟ ابھی بھی یہ آفر موجود ہے. آخر شہادت صاحب, کبھی وینیو پسند نہیں آتا, کبھی مینیو پسند نہیں آتا. دیکھیں میں آپ بتاؤں کہ
صاحب بس مجھے یہ بتا دیجیے گا میں اگر جیسے آپ نے دعویٰ کیا آپ جیت جاتے ہیں. دو ہی میں الفاظ کہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے دونوں اپنے کولیگس کو دیکھا کیا کہہ رہے ہیں, تو میرا خیال یہ آپس میں یہ اتفاق کر لیں کہ جو جیسا جو 2018 کا جس طریقے سے الیکشن ہوگا اگر ویسا ہو رہا تو میرا خیال میں شمیلہ صاحب کو بھی اس کے اوپر جو ہے قبول کرنا چاہیے, اور احمد اویس صاحب بھی وہ 2018 والی بات جو ہے وہ بھی وہی چاہیں گے میرا خیال ہے. لیکن میں تو بات یہ ہے کہ ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی واحد وہ پارٹی ہے ہمیشہ پرچی کی بات کرتی ہے. کہتے ہیں پرچی بے نظیر کی, پرچی بھٹو کی. اور میں نے آپ کو کہا کہ رزلٹ تو اناؤنس جو رزلٹ جو ہے جی بی کا اناؤنس ہو چکا ہے کہ وہ پبلک جو ہے نا لوگوں کا ذہن جو ہے نا جو فلوٹنگ ووٹ ہے اس کے ساتھ چلا جائے. میں اگر آپ جیت جاتے ہیں تو آپ وفاق سے وعدے پورے کرانے کی پوزیشن میں ہوں گے؟ بس یہ بتا دیجیے گا, اس پہ کلوزنگ کرتے ہیں. بات یہ ہے, میں نے آپ کو گزارش یہ کی ہے کہ اگر ہم اس پوزیشن میں نہ ہوتے یہ بجٹ لیڈ نہ ہوتا. ٹھیک ہو گیا جی. سن لیا آپ نے شمالہ رانا صاحبہ کیا فرما رہے ہیں. جاتے جاتے شہادت پروگرام میں اس پہ بات کریں گے. بہت شکریہ شمالہ رانا صاحبہ, آپ موجود ہیں. شہادت اوان صاحب بہت شکریہ, آپ کو وقت آپ کی شکایتیں کم ملا لیکن نوازش آپ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود رہے. احمد اویس صاحب بہت شکریہ. ناظرین آج کا پروگرام آپ نے دیکھا, کل پھر ملیں گے آپ سے.